बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सुरह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपनी आज के पहले मौजू की जानब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि गलत बयानी और मुबलगा आराई की वजूहात हम देखते हैं। मौजूदा दौरे हाज़िर की अगर हम बात करें तो गलत बयानी जो है उसका सिलसिला अरूज पे हमें दिखाई देता है। ओवर स्टेटेड की जो वजूहात है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई हमें दिखाई देती हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या हमारी तालीम और तरबियत के अंदर कोई ऐसी खामी मौजूद है कि हमारी गलत बयानी बढ़ती हुई जा रही है? हमारे मुआशरे में इसका रुझान जो है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। हम गलत को गलत और सही को सही नहीं कहना चाहते, बल्कि इसका उल्ट जा रहे हैं। हम गलत को सही और सही को गलत का दर्जा दे रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे कि कब कहाँ हमें क्या अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो दौरे हाज़िर की अगर बात करें तो किस तरह इस गलत बयानी से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी बंदे से कोई काम लेना है, किसी अदारे में जाना है, तो गलत बयानी का हम सहारा लेते हैं, गलत बयानी करना शुरू कर देते हैं। या फिर अगर इसका दूसरा रुख देखें तो हम उस बंदे की ऐसी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे कि ज़मीन से आसमान तक उसको पहुँचा देते हैं। हो सकता है वो ख़ुद भी शर्मिंदा होना शुरू हो जाए कि मैं इस लायक नहीं था जिस लायक मुझे बनाया जा रहा है। तो यकीनन हमें तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखना चाहिए। दीन इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है। इस्लाम में भी हमें यही बताया गया है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए और जो दुरुस्त बात है सिर्फ उसी का साथ दिया जाए। जो हमारे हक़ के लिए, जो दूसरों के हक़ के लिए बेहतर है, सिर्फ और सिर्फ वही बात की जाए। लेकिन दौरे हाज़िर के अंदर ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर जगह, हर घर, हर ज़िंदगी के अंदर गलत बयानी ने, ओवर स्टेटेड ने अपनी कितनी गहरी जगह बना ली है कि ऐसा लग रहा है कि बस इसके बिना हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती, हमारा मुआशरा चल ही नहीं सकता। जबकि हर इंसान जानता है, गलत बयानी करने वाला भी जानता है, ओवर स्टेटेड से जो काम ले रहा है वो भी जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, और जिसके लिए, जिसके साथ हो रहा है वो भी जानता है कि गलत बयानी जो की जा रही है, जो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, जो ओवर स्टेटेड हुआ जा रहा है, ये मेरे लिए किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो यकीनन आज हम इस पे गौर फ़िक्र करेंगे, इनकी अहमियत को उजागर करेंगे कि गलत बयानी से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। ओवर स्टेटेड जो हम बनने की कोशिश करते हैं वो कहाँ हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है या कहाँ हमारे लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसके अंदर गलत बयानी का ये रुझान बेशुमार तरीके से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मुआशरे में इसके रुझान को कैसे कंट्रोल किया जाए कि गलत बयानी और तारीफ़ों के जो हम पुल बांधते हैं ये बाज़ दफ़ा हमारे ही गले पड़ सकते हैं, हमारे लिए ही नुकसान का बायस बन सकते हैं। तो अपनी तालीम और तरबियत को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए कैसे हम गलत बयानी से और मुबलगा आराई से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और कौन सी बेसिक वजूहात इसके पीछे आ रही हैं, उनके ऊपर भी आज हम इन डिटेल बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ हो, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात कीजिए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल और इस बदलते मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ हमें अपने ज़िंदगियों के मामलात के ऊपर भी गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ गलत हो रहा है, कैसे हमने उसको दुरुस्त करना है और किस तरह अपने ज़िम्मेदारियों को समझ कर उनको बर वक्त अदा करके अपने ज़िंदगी का माहौल भी खुशगवार बनाना है। जी अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पर इन डिटेल बात का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं सादिया बेग साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ फरमा है आप मुसन्निफ और शायर हैं अकबर न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ फरमा है आप माहिर तालीम हैं मिसबाह रियाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर में खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन आज के मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी सादिया साहब आपकी तरफ आते हैं। गलत बयानी हमारे मुआशरे में इसने अपनी एक गहरी जगह, एक जड़ें जो है इसने अपनी जमा ली हैं, क्यों, वजूहात क्या है इसके पीछे? देखें महविश आपने बात की गलत बयानी, मुबालगा राय, ओवर स्टेटमेंट और एग्जेजरेशन। इनकी वजूहात की जाने से पहले मेरा ख्याल है कि ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या जी। अगर आप दोनों लफ्ज़ों को गौर से देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप ये देखेंगे कि असल में ये झूठ की ही दो डिफरेंट इकसाम हैं। सिर्फ हमने लफ्ज़ों के हेर फेर से उनका नाम थोड़ा चेंज किया, अंदर से झूठ ही निकलता है। तो ये ऐसे ही जैसे हम किसी चीज़ को लेजिटिमाइज करने के लिए, किसी चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए हम उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अगर हम करेले को चॉकलेट के रैपर में डाल के कहें कि ये मीठा हो गया, तो वो बात गलत होगी, राइट। तो इसी तरह से झूठ जो है वो एक बुराई समझा जाता है बिल्कुल दुनिया के, यानी ये एक जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं जी। एक यूनिवर्सल जो एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें आप जहाँ भी दुनिया के किसी कल्चर में चले जाएं, किसी रीजन में चले जाएं, कहीं पे भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है और सच बोलना बुरी बात है। हमेशा झूठ को ही बुरा समझा जाएगा। तो झूठ लफ्ज़ के साथ एक नेगेटिव कोनोटेशन जुड़ी हुई है, उसको बुरा समझा जाता है। उसको एक डिफरेंट रैपर में डाल के हम उसको मुबालगा राई और गलत बयानी कह देते हैं। तो अब इसकी वजह क्या है? मेरे ख्याल में, इन माय हम्बल ओपिनियन, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपनी वैल्यूज़, जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, हमारी इक़दार हैं, उनसे हम बहुत दूर चले गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे लिए कौन सी वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। सच बोलना एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, उसको हमने छोड़ के हमने झूठ को एक का सहारा लेना शुरू कर उसको थोड़ा सा जो है वो एक डिफरेंट गेटअप देके उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है वो हमारी इक़दार से दूरी की है। अकबर साहब आपकी तरफ आते हैं। गलत बयानी, मुबालगा आराई की वजूहात में से एक ये है कि हमारा जो अपना एक अहम किरदार है, अहम रोल है, हम वो नहीं प्ले कर रहे, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ रहे और झूठ का सहारा लेना शुरू किया हुआ है, ओवर स्टेटस का हमने सहारा लेना शुरू किया हुआ है। क्या कहते हैं जी? मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले गलत बयानी और मुबालगा राई में फ़र्क। गलत बयानी जो है वो किसी भी हकीकत से आप बिल्कुल जब मुनाफी हो जाते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वो गलत बयानी के ज़ुमरे में शुमार होती है। ठीक है। जबकि मुबालगा राई किसी भी अच्छाई या बुराई को जब आप बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बयान करते हैं, तो उसे हम मुबालगा राई कहते हैं। अब उसमें अभी इन्होंने भी तज़किरा किया, आपने भी शुरू में काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन इस हवाले से दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका दायरा कार सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका दायरा कार क्या है। ठीक है। अब ये अज़राए मजाक और तफन्नुन भी है। मसलन मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे दोस्त कहते हैं कि आप ना जाएँ, तो कहते हैं जी बाहर तो बर्फ़बारी शुरू हो गई है। हाँ। तो ये तो अज़राए तफन्नुन या मजाक हम इसको लेते हैं, तो वो तो ठीक है। ठीक है। लेकिन जब इसका दायराकार हम वसी करते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं, तो फिर उसके नुकसानात, उसके मनफी असरात और हत्ता कि तबाही की हद तक भी उसको हम ले जाते हैं। बिल्कुल। हमारे मुआशरे के अंदर आपने भी कहा कि बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ फैलता जा रहा है।
حال ہی میں جیسے کرونا کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ یہ وبا جب پھیلی تو بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے اپنی مرضی کے جو ہے نا لوگوں کو وہ افواہیں پھیلانا شروع کر دیں کہ جی یہ استعمال کریں تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک مبالغہ آرائی اور یہ جس طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ جھوٹ کی دو مختلف اقسام ہو گئی. تو ہمارے یہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو گہرائی سے دیکھیں اس کو. اچھا بہت سارے لوگ خوشامد اور چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلط بیانی بھی کرتے ہیں, مبالغہ آرائی سا جو کام لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ اپنی ذمہ داریوں سے جب نبرد آزما ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے, سکپ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے آپ تب بھی مبالغہ آرائی اور غلط بیانی سے جو ہے استعمال کرتے ہیں. اب اسی طریقے سے ہمارے لوگ اپنی بات کو پرزور کرنے کے لیے, کسی کو اپیل کرنے کے لیے بھی مبالغہ آرائی کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. چاہے انہوں نے کوئی انعام و اکرام لینا ہو, چاہے انہوں نے کوئی ریوارڈ لینا ہو, چاہے وہ سکپ کرنے, ذمہ داری سے سکپ کرنے کی کنڈیشن. جس طرح سے ہم دفتروں میں مختلف بہانے تراشتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے آزادی مل جائے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بہت ساری اس طرح کی وجوہات ہیں جو وقفے وقفے سے میں آپ کو اس میں ایڈیشن دیتا رہوں گا. بالکل. جی مصباح صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں غلط بیانی اور مبالغہ آرائی جو اس وقت عروج پہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ان دونوں کے فرق کو آپ کس طرح لیتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے آئی تھنک اسٹیٹس کانشنس بہت زیادہ ہوتا ہے, تو جس میں ہر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین ادر پیپل, تو جس میں ایک کمپلیکس آ جاتا ہے کہ بھئی میں اب اس کو کیسے بتاؤں کہ آئی ایم دا سپیریئر, میں بہت اچھا جا رہا ہوں, میری لائف میں یہ چیز چل رہی ہے. ایک تو یہ بھی بہت آتا ہے کہ ہم لوگ غم کو بہت زیادہ پریزنٹ کرنے شروع ہو گئے ہیں, خوشی کو بہت زیادہ پریزنٹ کرنے شروع ہو گئے ہیں, تو جس میں ملاوٹیں بھی آنے شروع ہو گئی ہیں. تو جب ملاوٹیں شامل ہو جاتی ہیں آپ کی, ایون کسی ریلیشن شپ میں بھی ملاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ پختہ نہیں رہتی. تو آپ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی ویلیو کرے, تو سب سے پہلے یہ چیز آ رہی ہوتی ہے یار یہ بندے کی ویلیو, آپ اگلے بندے کو جج کر رہے ہو, اچھا میں نے اسے سپیریئر بتانا ہے. اب جب سپیریئر بتانے کے چکروں میں نا ہم لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ بھی میرے پاس ہے, یہ بھی کر سکتا ہوں, بڑھا چڑھا کے, تو مس پریزنٹیشن ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں جیسے میں ایز اے لیکچرار, تو میں نے نا یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنا شروع کر دی ہیں, بہت زیادہ. اور کمپٹیشن کے سینس میں نا اگر میں دیکھوں تو کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے نا. جب آپ کمپٹیشن کرنے شروع ہو جاتے ہو تو پھر آپ تو کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے بنسبت ادر سے. تو جب آپ دوسروں سے کرو گے تو دوسروں کی آپ کو, کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا بہت انوالو ہو گیا, اب سوشل میڈیا میں وہ چیزیں پریزنٹ ہو رہی ہیں, آپ کا جو سیلیبریٹیز ہیں وہ چیزیں پریزنٹ کر رہی ہیں جو خوشگوار زندگی کو پریزنٹ کرتی ہے. تو آف کورس سب کی اپنی اپنی لائف ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, تو وہ تو پریزنٹ نہیں ہو رہی, وہ تو سب ہیپینس دکھا رہے ہیں اور دکھانی بھی چاہیے. ایگزیکٹلی, خوشی دکھانی چاہیے, لیکن ہمارے اس میں کیا کردار ہیں, کیا ذمہ داری ہیں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اور زندگی کو بہترین کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے, اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جو ویلکم بیک ناظرین, سٹ سر میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ بات کی جا رہی ہے غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی وجوہات. آج کے اس موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں, اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. سعادہ بیگ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. انفرادی لحاظ سے دیکھا جائے تو غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی ہماری انفرادی زندگی کے اوپر کیا اثرات یہ مرتب کر سکتے ہیں, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ دونوں جھوٹ کی ہی اقسام ہیں. جب ہم جھوٹ بولنے کو نارملائز کر دیتے ہیں, اس کو وہ ایک حصہ بن جاتا ہے ہماری ایوری ڈے لائف کا, جس کو ہم برا بھی نہیں سمجھ رہے. کوئی
جھوٹ بول رہا ہے تو اگر میں نے بول لیا تو پھر کیا ہو گیا. جب یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم اصل میں جو ہماری ویلیوز جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں ان کو ہم بھول چکے ہیں. تو ہم جتنا اپنی ویلیوز سے دور ہوتے جاتے ہیں, ہماری لائف سٹائل جتنا ہماری کور ویلیوز سے دور ہوتا جاتا ہے, اتنی زیادہ فرسٹریشن ہم اپنے لیے کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, کیونکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے. ہماری ایز اے بیہیویئر سائیکالوجسٹ میں یہ بات بالکل آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اپنی لائف جتنا زیادہ اپنی ویلیوز کے ساتھ ان لائن گزارتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہماری زندگی میں سکون رہتا ہے اور ہم کنٹینٹ رہتے ہیں اپنی زندگی سے. اور جتنا زیادہ ہم اپنی ویلیوز سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنے لیے فرسٹریشن, اسٹریس, ڈپریشن یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں. اور آج یہ تمام چیزیں عروج پہ ہیں. بالکل. تو آپ جو سوسائٹی میں اتنا ڈپریشن دیکھتے ہیں آن اے سوسائٹل لیول, وہ ظاہر ہے انڈیویجول جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہے. بالکل صحیح. تو جب انڈیویجولز ایک فرسٹریشن میں گرفتار ہوں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ فرسٹریشن کہاں سے رہی ہے, انہیں یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ ایکچولی ان کے اپنے ہی ایکشنز ہیں جو اس فرسٹریشن کو کریٹ کر رہے ہیں. تو پھر ظاہر ہے وہ ایک چیز زیادہ ہوتے ہوتے پھر ایک سوسائٹل لیول پہ وہ بہت زیادہ ویزیبل ہو جاتی ہے. اکبر صاحب, انفرادی لحاظ کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پہ یہ جو غلط بیانی اور مبالغہ آرائی ہے یہ معاشرے کے لیے کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم نے بروقت اس پہ کنٹرول نہ کیا تو؟ دیکھیں, یہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے انہوں نے ابھی ڈپریشن کا ذکر کیا اور اس طرح کی چیزوں کا, آپ دیکھیں میں ایک تھیوری پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, اسے کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں, نفسیات کی. اس میں تو اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ جو جتنے لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں مبالغہ آرائی کی, غلط بیانی کی, تو یہ اپنے لیے ڈپریشن کریٹ کرتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی. صحیح. تو معاشرے میں وہ چیز اجتماعی سطح پہ پھیلے گی. بالکل. اچھا, کچھ لوگ حسد اور جیلسی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کی مبالغہ آرائی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حسد کرتے ہیں تو دوسرے کے اوپر بھی نیگیٹو امپیکٹس اس کے لازمی پڑتے ہیں. تو وہ ایک نفرت پھیلانے والی بات, ایک رویوں میں, سلوک میں نفرت پھیلانے والی بات ہے. تو جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی وہ اچھا امپیکٹ نہیں بن رہا معاشرے میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی اور سطح پہ, جب ہم اپنی ذمہ داریوں سے سکپ کرنے کے لیے کرتے ہیں یا ہم کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ملا جلا کے معاشرے کے اوپر ایک کمزور معاشرے کی تشکیل کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک نہ تو کسی کے مقام کو میں سمجھتا ہوں کہ گرانا چاہیے اور نہ ہی اتنا بڑھانا چاہیے کہ وہ آسمان سے اس کے کلابے ملا دیے جائیں. تو یہ ہمیں نارمل, جس کو ہم معتدل کہتے ہیں, اعتدال پذیر ہونا چاہیے, اور اس لحاظ سے ہی ہمیں ایک نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ اس طرح پرتشدد رویے ہم پروان چڑھائیں اور اس طرح کی چیزیں کریں. تو معاشرے پہ اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. مصباح صاحبہ, ہماری نوجوان نسل اس کا بے حد شکار ہوتے دکھائی دے رہی ہے غلط بیانی کا, اور یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہماری تربیت سے ان کا آغاز ہو رہا ہے, ہمارے گھر سے ہو رہا ہے, ہماری تعلیم و تربیت سے جڑا ہوا ہے. کیا کہتی ہیں؟ بالکل, میں اس چیز سے بہت زیادہ ایگری کرتی ہوں, کیونکہ اوور تھنکنگ سم ٹائمز ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس لگا لیتے ہیں, یا وہ کچھ بھی نہیں لگاتے, مطلب بالکل ہی لیٹ اٹ گو کیا ہوا, یا بہت کھینچ لیتے ہیں, بالکل ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ان سے ہیں نا وہ ان بیلنس کر دیتی ہیں. جب وہ چیزیں ان بیلنس ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ یا مطلب بچہ جو بھی ہے, ہماری جنریشن جو ان سے ہے, وہ اوور تھنکنگ, آج یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. تو جب وہ یہ کرنے کے چکروں میں نا وہ ایک چیز پہ فوکس نہیں ہوتا, اور جب وہ فوکس نہیں ہوتا وہ اچیو نہیں کر پاتا گولس اپنے. جب اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا گولس تو پھر وہ مس ریپریزنٹیشن کرنے شروع ہو جاتا ہے, غلط بیانیاں کرنے شروع ہو جاتا ہے, ایک دوسرے پہ الزامات لگانے, میں بھائی آپ کی وجہ سے یہ کر نہیں کر پایا, آپ کی وجہ سے. ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ بھائی ہماری تربیت ہم پہ کیا اثر کرتی ہے. تو میں کہتی ہوں تربیت بھی آپ کے ساتھ نا ایک ٹائم تک ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اچھا کیا ہے
برا کیا ہے. آپ کو morality پتہ ہے, اپنی morality ہم لوگوں نے خود ڈیولپ کرنی ہے. ہمیں ہمارے ماما پاپا کبھی بھی نہیں یہ کہیں گے کہ بھائی جھوٹ کی طرف جاؤ یا برائی کی طرف جاؤ. آف کورس وہ ہمیں اچھا, ایک بہت چھوٹا سا واقعہ میں آئی شیئر اٹ. جی جی. میں کسی فیملی میں گئی ہوئی تھی, تو اس کے بابا ابھی اپنے بچوں کو جھوٹ نہیں بولتے ہوتے, بری بات ہوتی ہے, نہیں ایسا نہیں کرتے. بھائی دروازہ ناک ہوا تو ایک دم سے بابا میں دیکھ کے آتا ہوں کون ہے نا, تو کہتے ہیں اچھا ہاں کوئی ہوا نا, تو کہتے نا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے. ایک جگہ آپ ان کو جھوٹ سے منع کر رہے ہو, دوسری عملی آپ ان کو نہیں, ابھی سنیں, ابھی وہ چھوٹی سی بچی تھی, وہ گئی تو کہتی ہے میرے بابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, اور وہ ہنستے ہنستے پہنچے اور یہ کیا کر دیا. دا تھنگ از کہ آپ میسیج کیا کنوے, کیونکہ بیہیویئر آپ کا بہت امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ ایکٹ بول کیا رہے ہو ڈزنٹ میٹر, آپ ایکٹ کیا کر رہے ہو دیٹ از دا میٹر. یہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ہمارے ایکشنز جو ان سے ہیں نا, وہی ہمارے لرننگ کا پروسیس ہے. اور ہم لوگ بولتے تو بہت کچھ ہے, جیسے بھی یہاں پہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, مگر امپلیمنٹیشن کہاں ہے, کہاں پہ ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, کیوں نہیں ہو رہا, ریزنز کیا ہیں. ہم لوگ کانفیڈنس نہیں دے پا رہے بچوں کو, یا ان کے اندر خود اعتمادی کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ بھائی یو آر دا ون. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کبھی بھی کوئی پلس مائنس ہے ہی نہیں, ہم لوگ سب بہت اسپیشل ہیں. بالکل. تو اس کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا. تو وائی وی پریزنٹ کہ ہم لوگ یہ کر سکتے, یہ کر سکتے, جو ہو وہ پریزنٹ کرنا چاہیے جسٹ. اچھا سعدیہ صاحبہ, ہم جو ہیں وہ ہم پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے, جو ہم نہیں ہیں وہ ہم بننا چاہتے ہیں, اور دوسروں کے سامنے بھی وہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی کوئی چیز ہے. جو غلط بیانی, یہ پھر ہمیں مزید نقصان کی طرف لے کے چلی جاتی ہے, جبکہ یہ ہم اپنی ایک بہت اچھے سے یہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہت غلط چیز ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اتنا رجحان معاشرے میں کیوں ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ ہم غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں, غلطی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو گولز ہیں نا ہماری لائف میں, وہ کلیئر نہیں ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں, ہم نے کیا کرنا کیا ہے. وہ سارا جو آپ نے کافی دفعہ غور و فکر کا لفظ استعمال کیا, وہ غور و فکر ہماری لائف سے نکل چکا, ختم ہو چکا ہے. تو ہم ایک میننگ لیس سے گول بنا کے اس کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں. ہمیں ایک معاشرے کا پیٹرن بن گیا ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے اس کو اسکول میں ڈالنا ہے, وہاں سے اس نے کالج جانا ہے, سامنے والا کیا کر رہا ہے, معاشرے میں یونیورسٹی میں اس نے جانا ہے. کیوں جانا ہے پتہ نہیں, کیونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے ہم نے بھی کرنا ہے. تو وہ ایک جو میننگ ہے نا لائف کے اندر سے, وہ ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ہم نے کیوں بننا ہے. اس لیے نہیں کیونکہ سب ڈاکٹر بن رہے ہیں, اس لیے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, یا آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو ہم نے اپنے پیشنس کو سائڈ پہ کر دیا ہے, اور ہم ایک مٹیریلسٹک دور میں لگ گئے ہیں. بالکل. کہ ہم نے یونیورسٹی کی ڈگری ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے, ہم نے سیکھا کیا ہے, ہماری تعلیم کیا ہے, ہم نے جو چیز سیکھی ہے اس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, وہ چیزیں سب سائڈ پہ رہ گئی ہیں. لیکن ہم نے ڈگری لینی ہے تاکہ ہمیں ایک اچھی نوکری ملے اور ہم پیسے کما سکیں. دیٹ از دا اینڈ گول. تو جب آپ کا اینڈ گول یہ ہوگا تو آپ کا پاتھ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا. تو جب آپ اپنا اینڈ گول خود نہیں چوز کر رہے لیکن معاشرہ آپ کے لیے چوز کر رہا ہے, گول کی سلیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں, کیا صرف ہم بکس پڑھ رہے ہیں یا عمل بھی کر رہے ہیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جائے گی کہ تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے اپنی زندگی کو ہم سنوار سکتے ہیں. لیکن ابھی چونکہ وقت ہو جاتا ہے بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی وجوہات. یقیناً اگر ہم نے اپنے زندگی کو, اپنے معاشرے کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے تو اس میں چھپی وجوہات کو تلاش کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور یہ جو غلط بیانی کا ایک ٹرینڈ ہم نے سیٹ کر رکھا ہے, اپنے زندگی کے اوپر اس کو حاوی کر رکھا ہے, سوار کر رکھا ہے, اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں یا
یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی سعدیہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تعلیم کے حوالے سے, بیان کیجیے. جی بالکل, میرا جو ماننا ہے, بہت فرم بلیف ہے کہ اگر ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنی اب کی نوجوان نسل کو ہم نے اگر ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے, تو ہمیں ان کو شروع سے ایک پروسیس کے اندر اس چیز کو بلٹ ان کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی اویئرنیس دیں کہ جھوٹ جھوٹ ہے, بالکل, اور اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے دیں تو وہ سٹل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اس کو جو نارملائز کیا جا چکا ہے سوسائٹی کے اندر, اس پروسیس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایک ماس لیول کے اوپر کوشش کرتے ہیں کوئی چینج لانے کی, تو وہ ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ہی آتی ہے. انڈیویجولی آپ کتنے لوگوں کو چینج کر لیں گے, 10-15,000, وہ پروسیس بہت زیادہ لمبا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک ماس اسکیل کے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر ان چیزوں کی, یعنی کہ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا پہلو ہے اس کو بھی ایڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی اکبر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے زندگی میں تعلیم و تربیت کا کتنا اہم رول ہے, اور تعلیم و تربیت کے ذریعے ہم کیسے یہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی جیسی وجوہات جو سامنے آ رہے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر موڑ دے سکیں؟ جی میں صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. روٹ گراس لیول پہ اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں تربیت کے, مطلب ہم ان کو پڑھاتے تو ہیں, ان کے جو کورسز ہیں یا, لیکن ان کی جو تربیت کا عمل ہے وہ بہت اس میں ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کو بھی اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سیریس ہونا پڑے گا. اور بہت سے لوگ بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں, کچھ نیگیٹو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, لیکن اگر ہم بنیادی سطح سے, پرائمری سطح سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں, پھر والدین کا بھی اس میں بہت اہم کردار ہے کہ وہ ان کو اپنے, جس طریقے سے ابھی صبا صاحبہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ بچے کو, آپ خود ہی اگر ان کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ جا کے جھوٹ بولیں, تو ظاہر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھے گا اور اس کی وہ شخصیت کا ایک حصہ بن جائے گا. تو اس کی بے حد اہمیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تربیتی عمل بھی ہونا چاہیے, اداروں میں بھی ہونا چاہیے, گھر پہ بھی ہونا چاہیے, اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی بحیثیت شہری سویلائزیشن کے تحت اس چیز کو کرنا چاہیے, پروان چڑھانا چاہیے. بالکل بالکل. مصباح صاحب, ہم اگر تعلیمی اداروں کی بات کریں, والدین کے بعد بچہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں اسپینڈ کرتا ہے, اور یہ جو غلط بیانی اور مبالغہ آرائی جیسی چیزیں یہ ہماری تعلیم اور تربیت دونوں سے آتی ہیں. لیکن آج کل موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھیں یا موجودہ دور کو ہم دیکھیں, دور حاضر کو دیکھیں, تو یہاں جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی ایک بزنس کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب ہم اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن نہیں دیتے, اب ہم کلائنٹس بنا رہے ہیں. تو جب ہم کلائنٹس بنا رہے ہیں اپنے اسکول, یونیورسٹی, کالجز کے اندر, تو کیسے نوجوان نسل کو ہم غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے بچنے کی تعلیم و تربیت دیں گے؟ بالکل, یہ آپ نے بہت زبردست بات کی. میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہی تھی کہ ہم نے اب تعلیم نہیں, ہم تعلیم بیچ رہی ہے. تو جب بزنس بیچ میں آ جائے تو پھر آپ تربیت تو دے نہیں کر سکتے, آپ ڈگری بیچنے والی بات ہو رہی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ہے. اور ہمارے نا اب اسکول لیولس بھی ڈفرینٹ ہے. آپ کے جو ہائی لیول پرائیویٹ اسکول دیکھیں وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ تعلیم دی جا رہی ہے. اگر آپ گورنمنٹ ادارے دیکھیں, گورنمنٹ اسکولس دیکھیں, وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ دی جا رہی ہے. اب یہ گلی محلے کے جو چھوٹے چھوٹے اسکولس ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ دی جا رہی ہے. بالکل لیول ہی نہیں ہے. جب لیول نہیں ہے, اور جب وہ پھر یونیورسٹی لیول پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بھائی میں فلانے اسکول سے پڑھ کے ہو آر یو, مطلب تم کون ہو, تم تو گورنمنٹ سے پڑھ کے آئے ہو. تو جب یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی نا, تو ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھائی کیوں ہے یہ لیولس کیوں ڈفرینٹ ہے. ہماری گورنمنٹ تو ویسے کافی اس پہ کام بھی کری ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ تھنگ کہ اب ایک نصاب ایکول ہونے شروع ہو گیا. پہلے تو نصاب بھی ڈفرینٹ تھے. ٹھیک ہے. تو تعلیم کو جب ہم لوگ تعلیم کی طرح, یعنی کہ علم کی طرح سیکھنے کے لیے اگر یوز کریں گے تو تبھی تو ہم لوگ جنریشن پیدا کر سکتے ہیں. اگر ہم لوگ تعلیم کو ایز اے بزنس لے کے جائیں گے تو ہم لوگ جنریشن نہیں, ہم لوگ کیا کہوں گی میں آپ لوگوں کو, پتہ نہیں کیا اس وقت جو ہمارا حال ہے, جو ہم بگاڑ کا شکار ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
آپ اور ہمارے ٹیچر جو ہمارے مینٹور ہے وہ یہ ہمیشہ کہتے ہوتے کہ جب بھی آپ کلاس میں دینا تو 10 to 15 آپ نے مورالٹی پہ سبق دینا ہے. بالکل, کہ بھئی ہماری مورل ویلیوز کیا ہیں, بالکل, ہمارے ایتھکس ہمیں کیا بتاتے ہیں, ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے. وہ 10 to 15 منٹس بہت ضروری ہیں, مگر وہ آپ پہ بھی ریفلیکٹ ہونی چاہیے, آپ بھی اس کا پارٹ ہے. کہ ایسا نہیں کہ آپ بات بڑی بڑی کر رہے ہیں اور خود یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ تھنگ, تو وہ بڑا غلط امپریشن جاتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کہ اگر آپ وہ چیز کر رہے ہو تو اس کا 10 منٹس آپ نے دینا ہے بچوں کو. اگر آپ کچھ اچھا معاشرے کے لیے کرنا چاہ رہے ہو تو وہ 10 منٹس کے بارے میں بتاؤ کہ آئی ایم ڈوئنگ دس, تو یو آر آلسو پارٹ آف دس سوسائٹی, تو آپ کا حصہ ہے اس سوسائٹی میں, تو آپ لوگوں کو دینا چاہیے. تو یہ ہم ٹیچرس کی بہت ذمہ داری ہے, بہت زیادہ ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, کہ اس چیز پہ کام کریں. ایگزیکٹلی, ٹیچر کے ہاتھ میں بچوں کا مستقبل ہے, قوم کا مستقبل ہے, کہ کس طرح انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, کیسے ان کو سکھانا ہے, کیسے ان کو معاشرے کے لائق بنانا ہے, ان کے جو زندگی کے ایک اہم پہلو ہیں ان کو کس طرح انہوں نے لے کے چلنا ہے, کیسے سمجھنا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم اپنی جو ذمہ داریوں سے کتراتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا ملبہ ہم دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, غلط بیانی کرنا شروع کر دیتے ہیں, چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, اس جگہ سے بھاگنے کے لیے, اپنے کام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو غلط بیانی کا سہارا لیتے ہیں. یقیناً یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا بگاڑ لے کر آتا ہے, تو اس بگاڑ سے ہمیں خود کو بچانا ہے. آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو لائیو کال کیجیے, ضرور جوائن کیجیے گا, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی سادہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. جھوٹی خبر, جھوٹی افواہیں, ان کے اندر ایک جذبات بھی پوشیدہ ہوتے ہیں. جب ہم غلط افواہیں پھیلائیں گے, جب ہم جھوٹی خبریں پھیلائیں گے, تو یقیناً بہت سارے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے, بہت سارے دلوں کو ہرٹ ہو سکتا ہے. تو یہ غلط بیانی, جھوٹی خبریں, یہ کہاں سے آتی ہے, کیوں ہم ان کو اجاگر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کہاں سے آتی ہیں تو ڈپینڈ کرے گا کہ کون کس مقصد کے لیے ایک جھوٹی خبر یا افواہ کو پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ اس افواہیں جو ہیں وہ ایکچولی ہمارے ایموشنز کو ٹریگر کرتی ہیں. تو اپنی کوئی بھی غلط یا صحیح گول کو اچیو کرنے کے لیے لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ موسٹ آف دا ریسیورز جو ہیں انفارمیشن کے, وہ کرٹیکلی تھنکر نہیں ہوتے, کرٹیکلی تھنک نہیں کر رہے ہوتے, وہ خبر کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جیسے وہ پریزنٹ کی جاتی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, یا اسی بات کا کوئی دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے. تو جب ہم غور و فکر نہیں کرتے, جب ہم چیزوں کی ڈیٹیل میں جانے کے بجائے جلدی سے کوئکلی ان کو پروسیس کر کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بنا تصدیق کیے, بالکل ان کی ہم کوئی تصدیق نہیں کرتے, ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, ہم انہیں یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایک پہلو ہمیں دکھایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور سٹوری بھی ہو سکتی ہے. تو پھر ہم وہ افواہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم پھیلاتے بھی ہیں. پھر وہ ایک سے دوسری, یعنی جنگل کی آگ بھی شاید اتنی جلدی نہیں پھیلتی ہوگی جتنی جلدی افواہیں پھیلتی ہیں. تو یہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے معاشرے میں, کیونکہ یہ ڈسسیٹسفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے, لوگوں میں فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے, لوگوں میں خام خواہ کی ایک ٹینشن کریٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد بات وہی ہے کہ کسی نے اپنا کوئی گول اچیو کرنا تھا, لیکن بہت سارا اس میں ایک فس کریٹ ہوا جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ زیادہ نقصان ہوا. یقین. اکبر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کریں تو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جھوٹی خبروں کی بات کی جائے, کرٹیسائز جو ہو رہی چیزیں یا اوور اسٹیٹڈ جو ہو رہی ہیں, اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا کتنا کردار ہے, نیگیٹیوٹی کے لحاظ سے یا پازیٹیوٹی کے لحاظ سے؟ جی, سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں نیگیٹیو بھی ہیں. اس کا اگر میلان اور رجحانات کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 40-60 ایز پر مائی آبزرویشن. تو یہ اصل میں جس طرح سے افواہوں کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, سیاسی سطح پر, مذہبی سطح پر ہم مینوپولیٹ کرتے ہیں لوگوں کو. اب وہ مذہب کے لیے بھی ہم مبالغہ آرائی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے احادیث مبارکہ وہاں پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی مرضی سے ہم فیصلہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے, اس کو اپنی مرضی سے جھوٹی کسی کے مرنے. ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے
شجاع آباد کے ایک بڑے شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی اور بڑے مشہور ہیں, انہوں نے بہت ساری اچھی چیزیں زندگی کے حوالے سے لکھی ہیں. تو اچانک میں نے فیس بک کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ جی ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. تو مجھے بڑا ہرٹ ہوا میں کہ یہ مطلب ان سے ملاقات بھی تھی اور بھی. تو میں نے ان کے بیٹے کو کال کیا تو انہوں نے کہا جی وہ ہاسپٹلائز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو آن دا اسپاٹ ہی مطلب میں نے جا کے دیکھا تو اچھے خاصے لوگ ملین لائکس والے لوگوں نے وہ خبر لگائی ہوئی ہے. اور ان پہ بات وہی کہ جھوٹی افواہ, غلط بیانی. آپ کی بات کو مزید بھی ہم آگے بڑھائیں گے کہ سوشل میڈیا کا اس میں کیا کردار ہے اور کس طرح یہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی وجوہات اور کس طرح ہم اپنے معاشرے کو اس غلط بیانی سے بچا سکتے ہیں, اس اوور اسٹیٹڈ سے خود کو بچا سکتے ہیں تاکہ اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ بیگ صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, اکبر نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مصباح ریاض صاحبہ. مہمانوں کا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین آج کے اس موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہو یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہو. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی اکبر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے حوالے سے, آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. جی تو وہ میں بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اب بہت سارے معاملات میں برین واشنگ کی جاتی ہے. مذہب کی سطح پہ مختلف تعصب کے معاملات کو پھیلایا جاتا ہے, لوگوں کو برین واش کیا جاتا ہے. اسی طریقے سماجی اور سیاسی پہلوؤں پہ جو یہ ایک تحریکیں جاری ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا سیلز بنے ہوئے ہیں, اور وہ اچھا وہ اب وہ آؤ دیکھتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں جو ان کے مطلب دل میں آتا ہے وہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھی ہو رہا ہے, اور کچھ لوگ اپنی اندر کی منفی جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو وہ مختلف طبقات بھی ہیں, شر پسند لوگ بھی موجود ہیں اس میں جو شر پسندی پھیلانا چاہتے ہیں, لوگوں معاشرے کے اندر تناؤ کی کیفیت پھیلانا چاہتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ رواج پا رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا اسی طریقے سے بہت سارے آپ دیکھیں کہ خوف و ہراس پھیلایا جاتا ہے لوگوں کے دوران, ہراسمنٹ کی جاتی ہے. تو یہ سارے اب صرف بات کرنا ہی مبالغہ آرائی یا غلط بیانی نہیں ہے. آپ کے ایکسپریشنز, آپ کا ایکٹ, آپ کی باڈی لینگویج, بہت کچھ ہے جو اس میں مبالغہ آرائی اور غلط بیانی میں ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں. تو یہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس میں. اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو ایک مبالغہ ہے کہ وہ زندگی جو آپ جی بھی نہیں رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب فلٹرز کا استعمال جس طرح سے لوگ کرتے ہیں, آپ ویسے نہیں ہیں جیسے دکھا رہے ہیں دوسروں کو اور ان کو امپریس کرنے کی کوشش. اور اس وقت ہماری زندگی بھی کچھ ایسی ہے, جس طرح ہم دکھائی دے رہے ہیں ویسے ہم ہیں نہیں. جی تو یہ دورے چہرے ہیں نا جی. ایک طرف سے ہم کچھ ہیں, تصویر کا ایک رخ اور ہے, دوسرا رخ کچھ اور ہے. تو اے بی سائیڈ والا حساب ہے یہ بھی. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جب مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں تو آپ کے اندر اعتماد نہیں ہوتا. آپ جھوٹ کی بنیاد پر کوئی بڑا محل جو ہے وہ نہیں تعمیر کر سکتے ہیں. تو اب اور اگر آپ کو کوئی کامیابی یا تسکین ملتی تو آئی تھنک وہ بہت شارٹ ہوگی, لانگ ٹرم نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ جتنا بھی وسیع جھوٹ ہو اس کے اندر سچ کا دانہ تو موجود رہتا ہے, اور وہ کسی وقت بھی ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. آپ حقائق کو کب تک حقیقت کو قتل کر سکتے ہیں اپنے جھوٹ کے ذریعے, اپنے مبالغہ آرائی کے ذریعے. آخر وہ سامنے آ جاتا ہے, اس کے پاؤں تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ویسے بھی یہ ایک عام ضرب المثل ہے ہماری
کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بالکل ایسے. تو آپ کتنی دیر اس چیز کو آپ اچھا آپ کسی کو کتنی دیر دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ایک دفعہ دیں گے, 2 دفعہ دیں گے, آپ بار بار تو اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے جتنا بھی چھپایا جائے. بالکل ایسا ہی ہے, غلط بیانی بہت جلد سامنے آ جاتی ہے. جی جی. مصباح صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. اوور اسٹیٹڈ جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی قوم تبھی بگاڑ کا شکار ہوتی ہے جب اس کی جو غلط بیانی جیسی چیزیں ہیں, جو ایک تعریف جیسے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ حد سے زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں, اور اس وقت ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے. اور سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارمز جن کے اوپر بنا تصدیق کیے بہت ساری ایسی غلط بیانیاں اور جھوٹی افواہیں اور سالوں پرانی خبروں کو ایک نیا رخ دے کر پیش کر دیا جاتا ہے, تو یہ بھی ہمارے لیے ایک تباہی کا باعث بنتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے جس میں آپ لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں, بلکہ گلوبلائز پہنچاتے ہیں. پر انفارچونیٹلی کچھ نیگیٹو چیزیں بھی, ہر چیز کے اندر نیگیٹو پوائنٹ بھی ہیں, پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں, مگر کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی غلط چیز ہے, جو نیگیٹیوٹی ہے نا, وہ 70% تیز بھاگتی ہے, تیز پھیلتی ہے بنسبت سچائی کے, یا سچی بات کے, یا پازیٹیو چیز کے. تو وہی چیز ہے. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, میمز بننے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, اور وہ میمز جو ان سے ہیں اس میں آپ انسلٹ کر رہے ہیں لوگوں کی, آپ اس کے اندر مس پریزنٹیشن دے رہے ہیں. اب جیسے ہمارا بھی T20 تھا, ایگزیکٹلی ایموشن, T20 تھا تو وہ حسن علی بیچارے سے کچھ کیچ ڈراپ ہو گیا, اور اس کے بعد جو میمز آئیں, پھر اس نے بتایا, پھر اس نے ٹویٹر پہ پراپر ٹویٹ کیا, تو دیٹ از ٹوٹلی انیتھیکل, ٹوٹلی انیتھیکل کہ آپ کسی کو اتنا ہیوملیٹ کر رہے ہو, اتنا زیادہ ڈیگریڈ کر رہے ہو کہ اس مطلب وہ اس کا پلے بھائی کھیل گیا تو کھیل گیا, ایک اچھا گراؤنڈ ہے, تو زندگی کا حصہ ہے, اچھی پرفارمنس بھی تو دی. وہ نہیں ہم لوگ کہتے ہیں نا, وہ اگر وائٹ اچھی چیزوں کو, وہ جو بے شمار اچھائیاں تھیں ان کو نہیں دیکھا, ایک پوائنٹ جو بلیک نقطہ تھا, ایک غلطی تھی, ہم نے اس کو فالو کرنا شروع. تو میں ہمیں سوشل میڈیا ایک بہت مطلب میڈیا واٹ ایور, اب کیا ہے, اسلاموفوبیا کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ کیا ہے, وہ میڈیا کے تھرو ہی تو پھیلا ہے. آپ اسلام کو اتنی غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ اسلام جو ان سے وہ پیس کا نام نہیں ہے, وہ دہشت گردی کا نام ہے, وہ ٹیررسٹ ہے, وہ یہ ہے. حالانکہ ہمارا اسلام از بیونڈ دیٹ تھنگ. ہم لوگ ایک بہت زبردست پیس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہیومنٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اخلاق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, مگر میڈیا جو ہے ویسٹرن میڈیا وہ ہمارے اسلام کو بہت غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں, اور اسلاموفوبیا اس کو ایک نام دے دیا گیا, جس پہ اب میں حال میں کافی کام بھی ہو رہا ہے. انشاءاللہ سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں, کلبس بھی بن رہے ہیں, اور اس پہ کافی کام کیا جا رہا ہے, اور آئی ریئلی اپریشیٹ ہمارے گورنمنٹ بھی اس چیز پہ کام کر رہی ہے. تو دا تھنگ از کہ یہ سب چیزیں میڈیا سے ہے. صحیح. اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ وٹ ایور یو پوسٹ اٹ, مگر یہ یاد رکھو کہ جو بھی پوسٹ کر رہے ہیں نا, وہ کیوں پوسٹ کر رہے ہیں, اس میں کیا کوئی چیز ڈیلیٹ تو نہیں ہوئی, جو مسنگ تو نہیں ہے کچھ ایسا کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن جو آپ کر رہے ہو وہ پہلے کنفرم کرو کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اسلام کی چیز آپ جب پریزنٹ کرو تو ڈیفینیٹلی یہ آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ یہ تصدیق کرو کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں صحیح. بالکل. اور اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہے ہو اس کی بھی تصدیق کرو. تو میڈیا, اور سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ وہاں پہ کسی کی بھی برائی کر رہے ہو, آپ اپنی گورنمنٹ کی برائی کر رہے ہو, آپ جو پریویس گورنمنٹ ہے اس کی برائی کر رہے ہو, تو آپ اس کی برائی نہیں کر رہے ہو, آپ اپنے پاکستان کی برائی کر رہے ہو, کیونکہ آپ کا میڈیا آپ کا نہیں ہے, گلوبل ہے, اس میں سب دیکھ رہے ہیں. تو آپ اپنے آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہو. آپ ایک دوسرے سے کمنٹس میں جب لڑنا شروع کر دیتے ہو, آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہو, آپ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہو کہ دیز پیپلز آر دیٹ تھنگس, کہ یہ ان کی بات کرنے کا اسٹائل ہی ایسا ہے. تو آئی تھنک کہ سوشل میڈیا ہمارے سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے, جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو پازیٹیوٹی کس طرح لے کے جانے کی ضرورت ہے. سعدی صاحب آپ کی طرف آتے نہیں کہ بات کو آپ کی طرف لے کر آتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کا یقیناً ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے, لیکن غلط بیانی کی وجہ سے, مبالغہ آرائی کی وجہ سے سچ کی تلاش جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ویسے ہو, مصباح نے بھی جیسے کہا کہ میڈیا یا سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, اس کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ ہے. تو جو میڈیا ہے وہ اچھا یا برا نہیں ہوتا, سوشل میڈیا اچھا یا برا نہیں ہے, اس کا یوزیج یا ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں وہ طریقہ پازیٹیو ہو سکتا ہے یا نیگیٹو ہو سکتا ہے. تو اس میں
کیونکہ بہت ساری انفارمیشن ریڈیلی اویلیبل ہے. بالکل. اور پھر سے ہم اسی شارٹ کٹ والے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ہم بجائے تحقیق کرنے کے, بجائے اینالائز کرنے کی چیزوں کو, ہم چیزیں جو ریڈیلی اویلیبل ہیں ان کو لیتے ہیں, ان کو ایز اے ٹروتھ مانتے بھی ہیں اور ان کو ایز اے ٹروتھ پریزنٹ بھی کرتے ہیں. بالکل. تو جو مصباح نے باتیں کی اس کو سب کو کرنے کے لیے کرٹیکل تھنکنگ کا جو ایک کیریکٹرسٹک ہے, ایک اسکل ہے, وہ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. اگر ہم کسی بھی انفارمیشن کو کرٹیکلی اینالائز کرنے کے بغیر ایز اے ٹروتھ ایکسیپٹ کر لیں گے اور اس کو پھیلانا شروع کر دیں گے, تو اس میں سے ہم جھوٹ کو ہی پھیلا رہے ہیں نا. پھر ہم سچ کو تو ڈھونڈ نہیں رہے, نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں پتہ نہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے. ہم اس کو ایز اے ٹروتھ لے رہے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم وہاں سے آگے بھی پھیلا رہے ہیں, تصدیق نہیں کر رہے. اور جو بھی ہمیں چیز مل رہی ہے بس جلدی اور جلد بازی میں ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں. جو ریڈیلی اویلیبل انفارمیشن ہے اس کو ہم نے سچ مان لیا اور اس کو ہم نے آگے بھی بتانا شروع کر دیا کہ یہ ایسے ہے, رادر دین تھنکنگ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے کسی اور طرح سے. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ہمیں تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہم ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں. ایگزیکٹلی. رادر ہم اس کو کسی اور چیز پہ اسپینڈ کریں گے, رادر دین اسپینڈنگ اٹ آن تھنکنگ کرٹیکلی اور اینالائزنگ کرٹیکلی. ہم یہ کہیں گے کہ جلدی سے ہم یہ کر لیں تاکہ بالکل جلدی سے ہم اپنے تمام کام جو ہیں وہ سمیٹ سکیں. تو اگر جلد بازی سے ہم رہیں گے تو یقیناً یہ جلد بازی ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے ہیں سچ سویرا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سورا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی وجوہات. یقیناً آج کے اس موضوع پہ ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی میں غلط بیانی اور مبالغہ آرائی نے اتنی گہری جگہ کیوں بنا لی. ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار یقیناً انہی وجہ سے ہوتا جا رہا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے, ہم اپنے ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے, ہم سچ کا ساتھ نہیں دے رہے, بلکہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے میں, غلط بیانی کرنے میں اور جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف ہیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو کام, اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہم چھٹکارا حاصل کریں اور اپنی تمام ذمہ داریوں کا جو ملبہ ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈال دیا جائے. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آج کے اس موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اکبر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. غلط بیانی کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں, مبالغہ آرائی کی بات کر رہے ہیں, اگر دور حاضر کی بات کریں, دور حاضر کو مد نظر رکھیں ہم, تو اس وقت غلط بیانی عروج پہ ہے. اگر ہم رزق کی بات کریں, اپنے کاروبار کی بات کریں, تو لوگ رزق کمانے کے اندر بھی غلط بیانی کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو وہ رزق حلال جو ہم کمانا چاہتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ دور حاضر میں ہمارے کاروبار میں, ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی, وہ یقیناً اس کے پیچھے یہی وجہ ہے غلط بیانی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے جی آپ کی بات, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پیمانے پہ, ہر سطح پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو ناقص چیز آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو اس میں سیلز مین شپ کے ذریعے اتنے اس کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے کہ جو چیز آپ نے نہیں بھی لینی وہ بھی آپ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. اچھا پھر آپ اس کو مطلب آج کل جو ہم دیکھتے ہیں شاپنگز کا جو ماحول بنا ہوا ہے, خواتین بھی جاتی ہیں, مرد بھی جاتے ہیں, اب وہ اس کی قیمت دگنی بتائیں گے تاکہ جس سطح پہ یا جتنے منافع کے ساتھ وہ آپ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جا کے ان کی بریک ہو جاتی ہے اور وہ اگلا بندہ بھی تنگ آ کے وہاں پہ لے لے گا. تو ناقص مال اور مہنگے داموں, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ پھر آپ کرایہ داری کا نظام دیکھیں, آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ لیں, بہت ساری سطحوں پہ نچلے طبقے سے لے کر اوپر ٹاپ کلاس تک سب کے سب, جو چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ سماجی ورکر ہے, ہر جگہ پہ یہ چیز ہو رہی ہے.
مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے. آپ ابھی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جس طریقے سے یہ تو حلال رزق کی بات ہوئی, حلال رزق ہم اپنے پروفیشنز میں بھی تو حلال رزق کو دیکھتے ہیں, صرف سیل کرنا ہی تو سب کچھ نہیں ہے. ہم پرسویسو رائٹنگز کو دیکھ لیں. میں ایز اے رائٹر مطلب کیا لکھ رہا ہوں, کسی کی فن اور شخصیت پہ بات کر رہا ہوں, تو کیا میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں, یا میں تعریف کے پل باندھے جا رہا ہوں. تو وہاں پہ ہمیں جانبداری یا مخالفت دونوں چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے مبالغہ آرائی اور غلط بیانی سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ میڈیا میں دیکھیں, اینکر پرسنز کو دیکھ لیں, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں وہاں پہ بھی غلط ہو رہی ہیں. میں میڈیا پہ ہی بیٹھا ہوں, لیکن میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اب سچ ٹی وی کی بات کیجئے, بہت سارے اینکرز کی جہاں تک بات کی, دیکھیں اس وقت ایک ایز اے اینکر میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, لیکن ہم اپنی ایک بہتر سے بہترین جو اپنی خدمات ہے وہ ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جہاں ہو سکے اور کہیں نہ کہیں ان کی بہتری کے لیے اگر ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو یقیناً بہت سارے اینکرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں. میں ایڈمائر کرتا ہوں جی سچ ٹی وی کو اس حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ ساری ٹیم ورک کی ہے اس میں. اس وجہ سے ایڈمائر کرتا ہوں کہ اس کے بیشتر پروگرام جو ہیں وہ کریکٹر بلڈنگز کے حوالے سے ہیں, اور لوگوں کے مثبت رجحانات جو مطلب پبلک میں پیدا کرنے کے لیے اس حوالے سے ہیں. میں خود اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں اور اسی طرح کے ٹاپکس پہ بات کی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اسپریڈ کر رہے ہیں, معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, جو اس پیغام رسانی کا جو سلسلہ ہے وہ مثبت انداز میں ہونا چاہیے, چاہے وہ کوئی پروفیشن ہو, چاہے وہ آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی ایک رفاہی کام کے لیے پھیر رہے ہیں. اب رفاہی کاموں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چندہ مسجد کے لیے اکٹھا کر کے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اسی طریقے این جی اوز کا کردار آپ دیکھ لیں کہ وہ کس سطح پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا پھر جو تقسیم ہے وسائل کی, چاہے وہ زکوٰۃ ہے, چاہے بہت ساری چیزوں پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے رویے بڑے منافقانہ کریٹو لیول پہ ہیں, اور ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے. لیکن اصل میں ہم اپنے معاشرے کو, اپنے ملک کو ہی کمزور کرتے ہیں اس طریقے سے. اس سے وقتی طور پر کامیابیاں تو مل جاتی ہیں, لیکن آخر فنا ہے, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. تو وقتی کامیابیوں کے لیے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں, اور میں کہتا ہوں تعریف بھی کرنی چاہیے. ولیم جیمز نے کہا تھا کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سراہا جائے, اس کی تعریف کی جائے, اور جتنی نارمل سطح پہ بنتی ہے کرنی بھی چاہیے. لیکن جانبداری اور مخالفت اور اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, اور شاپنگ اور اس طرح کے معاملات میں بھی. یقیناً اللہ بھی فرماتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. مصباح صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ اپنے ساتھ کتنا مخلص ہو کے چل رہا ہے, یا کتنا اپنا محاسبہ کر رہا ہے اس غلط بیانی کو جو آج کل ہم نے عروج پہ اور پروان پہ یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, ہم لوگ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موٹیویشنل اسپیکرس بڑھتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, کس طرح جا رہے ہیں, کیسے کرنا ہے لائف میں, کیا کرنا ہے آگے, کیسے بڑھنا ہے, بزنس کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے بزنس. باقی لوگ جو بزنس کرے, چلو جی اس پہ منافع نظر آ رہا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. بھائی نہیں, آئیڈینٹیفائی یور گولز, آپ اپنے گول سیٹ کرو بھائی. آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے, آپ اپنی پرسنالٹی ہے, آپ کے اپنے ویژنس ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. ڈونٹ فالو ادرس, نیور ایور. اور کیا ہوتا ہے کہ مگر ٹائم لگتا ہے اس کو یہاں پہ پہنچنے کے لیے, اپنے گول سیٹ کرنے کے لیے, اپنے ویژن, اس کو اپنے آپ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو, میں جب اسٹوڈنٹ سے لکھواتی ہوں نا کہ بھائی آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیس کیا ہیں, دے کانٹ رائٹ سنگل ورڈ. اپنی اسٹرینتھ پہ نہیں ہاں اگر کہوں نا کہ اب جی مجھے کسی اور کی اسٹرینتھ ہے, پیجز کے پیجز بھر دیں گے. بالکل, دوسروں کے بارے میں ہمیں سب نالج ہے, لیکن اپنے بارے میں نہیں جانتے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا. اگر اپنے آپ کو ٹائم کیا دے رہے, پب جی کھیل لی, گانے دیکھ لیے, موویز دیکھ لی, یہ ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دیا. نو, تھنک اباؤٹ یور سیلف, کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں, یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, اشرف المخلوقات ہمیں کیوں کہا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ایک تو اوور تھنکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم لوگ بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں. اگر بیٹھے بھی ہوئے ہیں نا اکیلے تو یہ کرے, وہ شیخ چلیز ٹائپ بن جاتے ہیں نا, ہاں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اسٹریٹجیز نہیں بنانی, پلانس نہیں کرنے.
اور پھر جب پلانس کرتے ہیں تو وہ جمپ کرتے ہیں, تو جب جمپ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ملاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, شارٹ کٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. دا تھنگ از کہ ہم لوگ کس طرح اچیو کریں, دیٹ از دا امپورٹنٹ تھنگ. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی آپ کو تھپکی دینے والا نہیں ہے, آپ نے خود اپنے آپ کو تھپکی دینی ہے, خود اپنے آپ کو کریج کرنا ہے, خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. اور جب تک آپ خود اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرو گے, کوئی بھی آپ کا, ایون آپ کے پیرنٹس بھی نہیں آپ کو کر سکتے جب تک آپ کو خود نہیں پتا. بالکل. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بتاتے رہو کہ یار کچھ کرنا ہے لائف میں, تم بہت امپورٹنٹ ہو فار دس لائف, اور آپ کا اپنا امپورٹنٹ رول ہے. اور جیسے بزنس کی اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں مارکیٹنگ کچھ اس طرح سے کی جا رہی ہے جو سم ٹائمس کیا ہے, خود بھی مارکیٹنگ کی اسپیشلائزیشن ہے, تو میں یہ نہیں کہتی کہ مارکیٹنگ اٹ سیلف از اے جھوٹ اور یہ وہ ہے, سیلز بڑی جھوٹوں پہ کی جاتی ہیں. نہیں, ڈپینڈس کہ بھائی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوالٹی نہیں ہے پروڈکٹ کی, تو پھر تو جھوٹ کا سہارا لوگے. بالکل. پھر تو آپ پریزنٹیشن ایسی بناؤ گے کہ وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی. اگر آپ کو شیورٹی ہے کہ آپ پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی وائز اچھی دے رہے ہو, تو پھر تو آپ کی طرف خود آئیں گے لوگ. ڈونٹ کہ بھائی آپ لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹیں ڈال کے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پریزنٹیشن ہم لوگ اچھی رکھیں گے تو وہ آپ کی طرف آئیں گے. ناٹ ایٹ آل. اچھا سعدیہ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے نوجوان نسل جن کے پہلے تو گولز سیٹ نہیں ہیں, اگر انہوں نے گول سیٹ کر بھی لیے تو ان کو ایک مقام, ایک منزل تک پہنچانے کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں, محنت نہیں کرتے ہیں. کامیابی تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن نقصان کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں, اور اس کامیابی کے لیے وہی جھوٹی تعریفوں کے اور غلط بیانی کا وہ سہارا لیں گے, اور حد سے بڑھ چڑھ کر وہ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو اپنی عوام کے اندر کیسے شعور پیدا کیا جائے؟ دیکھیں, شعور پیدا کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. جیسے ہم نے انیشیلی بات کی تھی کہ ایجوکیشن سسٹم کے تھرو اس چیز کو لایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جیسے بات کی کہ میڈیا بہت پاورفل ہے اور لوگ میڈیا کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں, تو ایسی کیمپینز ہو سکتی ہیں جہاں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے گول سیٹنگ کرنی ہے اور گولز کو ریچ کیسے کرنا ہے. یہ اس کا جو آغاز ہے وہ پہلے گھر سے نہیں ہونا چاہیے؟ گھر سے بھی ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں جو گھر میں لوگ ہیں انہوں نے بھی تو کہیں سے سیکھنا ہے نا, ان کو کوئی وہی تو نازل نہیں ہوگا. بالکل بالکل. تو میرا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. تو جب ہم ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرتے ہیں, چاہے وہ آرگنائزیشنس کے اندر ہو یا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو یا وہ انڈیویجولس کے ساتھ ہو, جو سب سے پہلی چیز جس کو ہم جس سے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے سیلف ریکگنیشن, سیلف اویئرنیس. صحیح. کہ سیلف اویئرنیس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں, وہ یہی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں, آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ نے کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے دوسروں کے ساتھ, آپ نے کس طرح سے انڈیپینڈنٹلی سوچنا شروع کرنا ہے. جب ہم سیلف کے ساتھ کام کرتے ہیں, جب سیلف کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ایک گھر کی بنیاد ہوتی ہے, اس کو جب ہم مضبوط کرتے ہیں تو پھر باقی کی جو سٹیجز ہوتی ہیں, باقی کی جو منزلیں ہوتی ہیں وہ ریلیٹیولی آسان ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, وہ باقی جو منازل ہیں وہ طے کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. جب کی بات کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے, چونکہ ابھی ہمیں بڑھنا ایک بریک کی جانب, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سرچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی تھی کہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی کی وجوہات, تو یقیناً آج کا موضوع ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے. اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. سعدیہ صاحب, آپ کی طرف آتے چونکہ ٹائم شارٹ ہے, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کی جا رہی تھی کیسے لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا جائے کہ وہ غلط بیانی اور مبالغہ آرائی جیسی وجوہات سے چھٹکارا حاصل کریں. دیکھیے, سب سے پہلے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنا سیلف کرٹیکل اور سیلف انالیسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس کو آپ نے محاسبہ بھی کہا تھا. تو اس سے سٹارٹ کرنا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھنے کے بجائے کہ وہ کیا صحیح یا غلط کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہمارا گول کیا ہے, اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو سیلف مینجمنٹ اور سیلف جو اویئرنیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یقیناً. جی اکبر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں اس غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے؟
دیکھیے یہ خود احتسابی جو ہے بڑی اہم چیز ہے. مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے رضی اختر شوق صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ میں آگہی کے عجب منصبوں پہ فائز ہوں کہ آپ اپنا ہی منکر ہوں اپنے اندر سے. سب سے پہلے تو اپنی خود احتسابی کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ چاپلوسی خوش آمد یا اس طرح کی چیزیں کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طریقے سے کتنی دیر اور کتنی دور تک چل سکتے ہیں. اور پھر جو لوگ یہ چیز جن کے ساتھ ہو رہی ہے ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کی گفتگو کے معیار کو چیک کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی کی اسیسینیشن کی جائے, ہو سکتا ہے بعض دفعہ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن جو مطلب یہ کرومنگ اور بٹرنگ اور فلیٹرنگ اور یہ جو چیزیں رجحان پا رہی ہیں تو ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سویلائزیشن اختیار کرنی چاہیے, تہذیب ہمارے اندر ہونی چاہیے, کیونکہ ہم باوقار شخصیت تب بنتے ہیں. ایک دن آتا ہے اگر ہمارے اندر غلط ہے, جو بھی سوشل ایول ہمارے اندر ہے, تو وہ ہمارا ایک امیج معاشرے میں کریٹ کر دیتا ہے. اور جس طرح سے وہ کارٹونسٹ کارٹون بنا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نا کہ یہ فلاں چیز ہے, اسی طریقے سے ہمارا بھی ایک امیج بن کے سامنے آ جاتا ہے. اور وہ باوقار نہیں ہوتے, نہ ہم ضمیر کے اپنے اندر سے یعنی ضمیر سے مطمئن ہوتے ہیں, ڈپریسڈ ہوتے ہیں, پر اعتماد نہیں ہوتے, اور دوسرے معاشرے میں ہماری جو حیثیت ہوتی ہے, جو سٹیٹس ہوتی ہے, وہ نیگیٹو جاتی ہے. بالکل. جی مصباح صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں, کس طرح ہم اپنے لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں, کیسے ہم غلط بیانی اور مبالغہ آرائی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہم لوگ نا بہت زیادہ بات کر چکے, جی یہ ہو گیا, ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ایسا کمپلیٹلی ہو جاتا نا تو ہم لوگ کب کی تباہی کی طرف چلے جاتے. تو ابھی بھی ہمارے ارد گرد بہت اچھے لوگ موجود ہیں جو بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اور ہماری جنریشن کو وہ بہت اچھا میسج بھی دے رہے ہیں. بالکل. تو میں اس چیز سے بالکل وہ نہیں کروں گی کہ ہم لوگ بہت زیادہ غلط سائڈ پہ چلے گئے, ایسا اتنا بھی نہیں ہے. تو اور وہی لوگ جو ان سے ہماری جنریشن کو جو ان سے وہ اچھے سے میسج بھی دے رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکرس ہو گئے, ہمارے جو لیڈرز گزر چکے ہیں ان کی جب بکس اور جب ہم لوگ بایوگرافی پڑھتے ہیں وہ بھی بہت اچھے میسیجز ہمیں دیتے ہیں. اب اس کو امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہوگی, تو میں اس چیز کو کہوں گی گھر والے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کتنے فرینڈلی ہو, کتنا ان کو کانفیڈنس دے رہے ہو, کتنے ان کی بات کو ویلیو دے رہے ہو, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب انڈرسٹینڈنگ کیا ہے بھائی, ویلیو دے رہے, اور ہمارے بچے بھی تھوڑے سے نا یہ ہے نا کہ اچھا اس کو زیادہ ویلیو دے رہی ہے, ایک دم سے اس چیز کو ترازو میں تولنے شروع ہو جاتے ہیں, اس کو زیادہ ویلیو ملے, مجھے نہیں ملے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کہاں سے ڈیولپ ہوگی, تھنک کریٹیکلی. آپ کیوں سوچو کیوں ایسا ہو رہا ہے. آف کورس کچھ ایکسپیرینس آپ کے پیرنٹس کا بھی ہے, آپ کے جو گھر بڑے ہیں ان کا بھی ایکسپیرینس ہے, انہوں نے دیکھا ہے یہ چیزیں کہ بھائی کون سا چیز, کون سا بچہ کون سا کس لیول پہ ہے, تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور سیم وہی بات آ جاتی ہے میم کی کہ بھئی آپ خود کو سیلف کس طرح سب ایک اپنا اپنے کردار, اپنے ذمہ داری ہے جو ہم نے رول اپنے پلے کرنی. جی ساتھ صاحبہ, لاسٹ میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اٹ از ون آف دا فیو مارننگ شوز جہاں پہ سوسائٹی کے پرابلمس کے بارے میں بات ہوتی ہے, کچھ غور و فکر کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ آپ لوگوں کو ڈسکشن اور ریفلیکشن کا ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں. تو کانگریچولیشنس ٹو آپ کی پوری ٹیم سچ سویرا کی, بہت اچھا آپ لوگ کا, بہت شکریہ. جی اکبر صاحب, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ جی ہمارے کال و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں ہم اس کو امپلیمنٹ کریں, اس پہ عمل بھی کریں. اور آج کے دور میں کس انسان کو نہیں پتہ کہ مثبت راستہ کون سا ہے اور منفی راستہ کون سا ہے. تو ہمیں اپنی پازیٹیو لائن کو اختیار کرنا چاہیے ہر حساب سے, تعلیم و تربیت کے حساب سے بھی, رویوں کے حساب سے بھی, اور جنرل سماجی پہلوؤں سے, اپنی کاروبار کے حساب سے, پروفیشن کے حساب سے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں, سوچ کو مثبت کرنے کی ضرورت ہے. جی مصباح, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں سمپل یہ کہوں گی کہ فوکس آن یور سیلف, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور کسی پہ انگلی مت اٹھاؤ بھائی, جب تک خود نہیں کر سکتے ہو یا خود نہیں ہو پا رہا تو الزام کیا کہتے ہیں نا, الزام تراشی سے جو ان سے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہمیں بھائی یہ بندہ ہے جس نے ہم لوگ فیل ہو چکے ہیں. جسٹ
से दैट थिंग कि भाई हम लोग किस तरह बढ़ सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और आप अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हो, कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता। अगर कामयाब हो गए तो वो खुद कामयाब होगी, कोई आपको कामयाबी की तरफ लेके नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को अपने आप पे फोकस रहें, अपने आप को थपकी दे, अपने आप को करें, खुद को संवारने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, इनफरादी तौर पे जब हम अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपनी बेहतरी के लिए काम करना शुरू करेंगे, मस्बत पहलुओं को अपनाएंगे, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो सकती है। जो हम गलत बयानी और झूठ का सहारा लेते हैं, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी इससे मना किया गया है। हम झूठ का सहारा लॉन्ग टर्म तक नहीं ले सकते। जीत हमेशा सच की होती है, पॉजिटिविटी की होती है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।